वफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिल अमीन व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशाअ वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अन-नूर की इब्तिदाई 20 आयत अल्लाह की तौफ़ीक से हमने पढ़ी हैं। मुसलमानों के आइली मसाइल इसके अंदर डिस्कस किए जा रहे हैं और गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर आयत नंबर 20 के अंदर हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो मुसलमानों की इज्तिमाइयत के माबैन बेहयाई को फ़रोग़ दें उनके लिए दुनिया व आखिरत की फ़ौज़ व फलाह है। अब इसके बाद कुछ कवानीन आ रहे हैं, उससे पहले तमहीदन ये अल्फाज आए हैं। पहले फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, ए लोगों जो ईमान लाए हो शैतान के रास्ते की पैरवी ना करो। वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान, और जिसने भी शैतान के रास्ते की पैरवी की है फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर, तो शैतान तो बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है। शैतान के तर्ज़ अमल पर गोया को कोई शख्स अगर देखना चाहे कि उसका रास्ता कौन सा है तो इस आयत के आईने के अंदर अपना जायज़ा ले, उससे पता चल जाएगा। अगर उसकी ज़िंदगी के अंदर पाकीज़गी शामिल है, बेहयाई से वो इज्तिनाब करने वाला है, ख़ुसूसियत के साथ उसकी तन्हाई पाक है, तो समझिए कि वो शैतान के हमलों से बचा हुआ है। और अगर इससे मुख्तलिफ सूरत है, इससे मुतज़ाद सूरत है, तो फिर उसे जायज़ा लेना चाहिए और शैतान से बचने की कोशिश करनी चाहिए। वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, और अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल तुम पर और अल्लाह की रहमत, मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा, तो तुम में से कोई भी कभी भी पाकीज़ा नहीं रह सकता था। वो या पाकीज़गी किसी को अगर हासिल है तो एक बात तो ये कि उसके अंदर तकब्बुर पैदा ना हो जाए कि मुझे मेरे यहाँ बड़ी पाकीज़गी है, वो अल्लाह का फ़ज़ल उसे समझे। दूसरी बात कि अल्लाह ताला ने जो कायदा बयान फरमाया है, इस कायदे को फॉलो करके ही इंसान पाकीज़गी तक पहुँच सकता है। मिसाल के तौर पे अगर अल्लाह ताला ने पसंद नहीं किया कि मर्द और ख़वातीन इकट्ठे बैठें, तो आम लोग ये जवाज़ घड़ते हैं कि यार हम कोई बेहया आदमी नहीं हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्दे की, या ख़वातीन कहती हैं कि हमने ये नक़ाब वग़ैरह नहीं करना, चेहरे का पर्दा नहीं करना, हम कोई बेहया थोड़ी हैं। ऐसी बात तो नहीं है। अल्लाह यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि ये जो क़वानीन अता किए जा रहे हैं इनके बग़ैर मुमकिन ही नहीं है कि इंसान सीधी डगर पर कायम रह सके। लिहाजा ये सारे के सारे इदारे गुज़िश्ता नशिस्त में मैंने बात की थी कि जिसमें औरतों और मर्दों का खला मला है, ये अल्लाह के हुक्म से दूर है। और हमारे अंदर भी हम भी ये समझते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हम कोई बेशर्म नहीं है, लेकिन उन कायदों को फॉलो नहीं करेंगे तो ये बेशर्मी जो है ये आ सकती है। शैतान इंसान को वरगला सकता है, क्योंकि मर्द और ख़ातून के माबैन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है जो अल्लाह ताला ने रखी है। वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशाअ वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह ही चाहता है जिसे उसे पाक कर देता है। कोई अल्लाह से पाकीज़गी तलब करनी चाहिए, और दूसरा अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। अब इस स्पेसिफिक माहौल के अंदर आप जानते हैं कि अम्मा आयशा पर जो एक तोहमत लगी थी और अल्लाह ताला ने उसका तस्फिया फरमा दिया, इन आयात के अंदर फैसला फरमा दिया। अब एक सहाबी थे मिस्ता बिन उसासा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने इस बात को बहुत फैलाया, गोया कि मुनाफिकीन की तरफ से
جو ایک بیانیہ آیا وہ اس کا شکار ہو گئے۔ اب یہ وہ تھے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے رشتہ دار بھی تھے، اور نمبر 2 انتہائی غریب صحابی تھے، ان کی کفالت جناب صدیق اکبر کر رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی پر جو تہمت لگائی گئی ہے اس تہمت کے اندر یہ بھی انوالو رہے، انہوں نے نہ تو رشتہ داری کا حیا کیا، نہ جو میں کفالت ان کی کرتا رہا اسی کا کوئی لحاظ رکھا، لہذا غصے میں آ کر یہ کہا کہ اب میں کبھی بھی ان کی کفالت نہیں کروں گا۔ وہ ذرا معاملہ بھی تو دیکھیں کتنا سخت ہے، کسی کی بیٹی پر تہمت لگا دینا کہ باپ کے لیے اس سے بڑی اذیت کے باعث اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لہذا ان کا یہ کہنا، ہم تو بہت کم ہی پہ جو ہے، بلکہ ہمیں تو اتنی توفیق ہوتی نہیں کہ کسی کو دائیں بائیں دیکھیں، وہ جو تنگ دست ہے اس کی کوئی امداد کر دیں اپنی وسعت کے مطابق، یہ پہلے تو اتنی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ پھر اس سے بہت کم تر بات کے اندر ہم تو قطع تعلق کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ابوبکر صدیق ہیں، وہ جب انتہا ہوئی ہے تو تب جا کر کہیں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی انہیں گویا متنبع کیا، آگاہ کیا کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھائیں جو عزت و شرف والے ہیں اے مسلمانوں تم میں سے، اور خوشحال ہیں، أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ خرچ نہیں کریں گے قرابت داروں پر، محتاجوں پر، اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے وہ اپنے ہاتھ کو روکنے کی قسم نہ کھائیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اصلاً اعمال جو بھی کیے جائیں وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ دیکھیے ایک تو چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کی کوئی ہیلپ کی ہے اور آپ سے میں خواہش رکھتا ہوں کہ آپ بھی میری کریں، یہ تو سودا ہے نا، یہ تو گیو اینڈ ٹیک ہے۔ آپ جس کی ہیلپ کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ کی امید اللہ سے رکھیں، تو پھر سامنے والا کچھ بھی کرے گا، کوئی نمک حرامی کر بھی دے گا تو آپ کا دل جو ہے وہ ڈسہارٹ نہیں ہوگا۔ ہاں اگرچہ دوسری بات مومنین کو یہ کہی گئی ہے کہ جو ان کے محسنین ہوں ان کا لحاظ کرنا چاہیے، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ جو محسنین ہے، رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندے کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ کسی بندے کی طرف سے آپ کو کوئی خیر مل گئی، کوئی آسانی مل گئی، کوئی سہولت مل گئی، وہ ڈیزرونگ ہے کہ آپ اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، ادب و احترام کے ساتھ پیش آئیں، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن جو عمل صادر کر رہا ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ جزا کی امید صرف اللہ ہی سے رکھے۔ سامنے والے بندے سے اگر جزا کی امید رکھے گا تو پھر عمل اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ اس نے اس بندے کے لیے کیا ہے۔ لہذا جس کے لیے اس نے عمل کیا ہے پھر وہی اسے ریوارڈ دے نہ دے، اللہ تعالیٰ روز حشر اس پہ کوئی جزا جو ہے وہ عطا نہیں کریں گے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے؟ اس پر جناب ابوبکر صدیق نے جب یہ آیت سنی فرمایا بلا کیوں نہیں، اِنَّ نُحِبُّ أَن تَغْفِرَ لَنَا یا ربنا، کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ، ہم ضرور اس بات کو محبوب رکھتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے۔ یہ دنیاوی امور یہیں پر طے ہو جائے، گویا کہ جتنی بھی معاشرے کے اندر اس تہمت کے ذریعے سے کوئی خرابیاں دور دور تک پیدا ہو گئی تھیں وہ ساری دور کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور مزید احسان کیا کیا کہ قاعدے اور ضابطے بھی بیان فرما دی۔ مزید احسان تیسرا کیا کیا کہ بی بی عائشہ کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے اس کو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھا دیا۔ تو یہ کہا تھا نا کہ اس معاملے کو اپنے لیے مشکل نہ سمجھو بلکہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے، وہ خیر جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ ابوبکر صدیق کا مقام و مرتبہ بھی اس سختی پر گزرنے کے بعد پھر بھی معاف کر دینا اور اللہ کے راستے میں دوبارہ کفالت کرنا اس شخص کی، ان کے درجات کو بھی بڑا کر گیا۔ تو پتہ کیا چلا
کہ دنیا کے اندر جو مسائل، کو مصیبتیں، کو پریشانیاں، کو تنگیاں، کوئی تکلیفیں آتی ہیں، اصلاً وہ انسان کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اس کے درجات کو بلند کرنے ہی کے لیے آتی ہیں۔ تو بجائے ان مشکلات کے اندر ناشکری کی روش انسان اختیار کرے، مایوسی کے اتھاہ اندھیروں کے اندر جا کر گر جائے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہے، اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مردہ میں سے زندہ کو پیدا کرنے پہ قادر بھی ہے اور کرتا بھی ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ اب دیکھیے، ایک تو تہمت لگانے والے کے اوپر جو الزام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تو آ ہی گیا، کوڑے اسی لگانے۔ اب یہ اخلاقی طور پر انجام بد کا تذکرہ آخرت کے حوالے سے۔ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر دنیا و آخرت کے اندر لعنت ہے۔ جو خواتین پر بہتان لگائیں، خواہ مخواہ کے بہتان لگائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، اب یہ قیامت کی بات کی، اس قیامت والے روز گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کی زبانیں، وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، یعنی یہ سارے ہمارے اعضاء، یہ گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا زبان، اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق بخشی ہے، یہ بولتی ہے، وگرنہ کاٹ دیں گے تو یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب اللہ چاہے گا یہ ہاتھ بھی بولیں گے، جب اللہ چاہے گا یہ پاؤں بھی بولیں گے۔ انسان کا وجود انسان کے خلاف خود گواہیاں جو ہے وہ پیش کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس روز یہ گواہیاں جو ہیں ساری کی ساری چیزیں دیں گی، بما کانوا یعملون، اس پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ گویا جو قیامت کا منظر ہے اس میں مفر کسی کو نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کو بخش دے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز پورا پورا دے گا اللہ انہیں ان کا صحیح بدلہ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ ہی حق اور حق کو واضح کرنے والا ہے۔ گویا قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے اما عائشہ سے کہ ایک دفعہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی تھیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، قیامت کے خوف نے رلا دیا ہے، قیامت کے آنے والی گھڑی نے رلا دیا ہے۔ اب یہ خاتون 6x6 کے چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی، اس پر انہیں رونا نہیں آیا، کئی دن کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں ہوتی تھیں، اس پر رونا نہیں آیا۔ ہاں رونا آیا ہے تو اس وقت پر آیا ہے کہ جس روز اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ اللہ اس دن کی حوالے سے کچھ نہ کچھ یاد دہانی ہمارے دلوں کے اندر بھی پیدا فرما دے تاکہ ہمارے اعمال کے اندر بہتری پیدا ہو جائے۔ آیت نمبر 25 تک ہم نے پڑھا ہے، یہیں سے انشاءاللہ مزید آگے پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔